अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नजम में खुश आमदीद। आज के दौर में तवानाई बहुत बड़ा मसला है और इसके अलावा हमारी बका की जंग भी है। आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की जो माहौल दोस्त भी हैं और इसके अलावा हमारी मईशत के लिए भी बड़ी मुफीद हैं। तो आइए अहबाब, आज हम जानते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ क्या हैं, सोलर सिस्टम कैसे काम करते हैं, दुनिया कैसे महफूज, माहौल दोस्त और आरामदेह टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव कर रही है। आज हम अपनी मेहमान शख्सियत से डिस्कस करेंगे। हमारे आज के मेहमान शराज ताहिर, जो कि लम से जो है इन्होंने MBA किया है और नस से इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, EV और सोलर के अंदर एक्सपर्ट हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इस अहम टेक्नोलॉजीज़ के मुतालिक जो है कुछ सवालात करते हैं ताकि अपना इल्म जो है उसको मज़ीद बढ़ा सकें। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लोगों को अवेयर करने के लिए मुझे चांस दिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो हम आते हैं इस जो है EV की तरफ। तो मुझे बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हम सुनते आ रहे हैं, इससे क्या मुराद है? अच्छा, ईवी के अंदर ईवी से मुराद है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज इंटरनल कम्बस्शन इंजन, ठीक है, उसको हम ICE कहते थे। लेकिन अब जो है EV इज़ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। सही। EV के अंदर आपकी डिफरेंट टाइप्स की EVs हैं। 2 व्हीलर है जिसको हम बाइक भी कहते हैं, EV बाइक। 3 व्हीलर है रिक्शा या लोडर जो आपकी गाड़ी हैं, और 4 व्हीलर विच इज़ फॉर द पैसेंजर यूज़। तो मुझे बताइए, ये जो हमारी हुकूमत है जो है EV को प्रमोट करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत का मोटो ये होना चाहिए कि जब तक हमारे रोड पे आखिरी गाड़ी EV की नहीं आती, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि स्पेशली मैं अगर बात करूँ लाहौर की, जहाँ हम बैठे हुए हैं, आपका पोल्यूशन आप देखें कि इधर एयर क्वालिटी इज़ अ वेरी सीरियस इशू। ठीक है। आपका यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, देखिए कितनी आलूदगी है। उसके लिए तो और कोई हल है ही नहीं हमारे पास। सही। ठीक है, तो गवर्नमेंट को वॉर बेसिस के ऊपर EV को इम्प्लीमेंट करना होगा यहाँ पे इन पाकिस्तान। तो माहौलियाती आलूदगी जो है, आप क्या समझते हैं कि लाहौर में किस कदर जो है वो सिर्फ इसकी वजह से ही है? सर 48% जो रिसर्च रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 48% जो पोल्यूशन है वो हमारे इस गाड़ियों की वजह से, जो फ्यूल और इसकी जो कंबशन गैसेस की एग्जॉस्ट, उसकी वजह से है। तो ये जो हम देख रहे होते हैं, हमें नवंबर के अंदर स्मोक नज़र आ रही है और हम जो है सांस लेना भी मुश्किल हुआ होता है, ये इसकी वजह है? एग्जैक्टली उस वक्त क्योंकि आपकी फॉग भी होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो ये आपका स्मोक मिल के वो एक स्मोक फॉर्म करता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो ये हम EV व्हीकल्स यूज़ करते हैं, इसकी बैटरी कितना जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, कितने जो है माइल्स एक दफ़ा चार्ज करने से जो है वो ये तय करती है? अच्छा सर, बैटरी जो है ना, ये समझ लें उसके लिए ऑक्सीजन या उसका फ्यूल है। जिस तरह से आपका फ्यूल पंप होता है टैंक, नॉर्मल गाड़ियों में बैटरी इसका फ्यूल है, आप ये समझ लें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी अगर आप देखें, गाड़ी के अंदर तकरीबन 70 to 80% कॉस्ट इसी बैटरी की है। सही है। ठीक है, जो बैटरी पैक है। अच्छा, इस बैटरी की डिफरेंट हम पैरामीटर्स के ऊपर इसकी प्राइसिंग और लाइफ को जो है वो एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है सेफ्टी। ठीक है। देखें, आपके दुनिया की सबसे महंगी जो बैटरी है वो आपके मोबाइल फ़ोन की है, ठीक है। बिकॉज ये इंतहाई सेफ्टी के साथ ये बनाई जाती है। ठीक है। ठीक है, सिमिलरली बैटरी के अंदर, गाड़ियों के अंदर भी सबसे जो पहला पैरामीटर दैट इज़ सेफ्टी। सही। उसके बाद आपका आ जाता है वेट, हम्म। उसके बाद उसकी आपकी आ जाती है पावर, सही। और अदर इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग स्पीड। कितनी जल्दी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, कितनी जल्दी उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, और इन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर अभी टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि 10 से 12 साल हम सेफली इसकी लाइफ 10 ईयर्स एस्टिमेट कर सकते हैं। सही। और ये सिंगल चार्ज के अंदर जो आपने पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करता है गाड़ी की बैटरी का क्या साइज़ है। स्टार्टिंग जो आपकी EV स्टार्ट हो रही हैं वो आपकी 120 किलोमीटर्स की रेंज से स्टार्ट हो जाती हैं और रेंजिंग अप टू 500 किलोमीटर्स एक चार्ज के अंदर। तो मुझे बताएं कि ये हम जो लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे हम इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं, तो ये क्या मुमकिन हो पाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये हमें इतना सपोर्ट करें कि हम जो है बैरून शहर कह लें कि जो है सफ़र आसान कर? सर एग्जैक्टली आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखें, कमर्शलाइजेशन इस टेक्नोलॉजी के भी
انڈر گوئنگ ہے. جب آپ کا پیٹرول بھی کمرشلائز ہوا تھا تو پہلے یہ صرف فارمیسیز پہ ملتا تھا. ابھی آپ دیکھیں ہر 1 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک فیول اسٹیشن نظر آتا ہے. سو دس از دا سملر کیس. انٹر سٹی کے لیے ابھی یہ زیادہ فیزیبل ہے کیونکہ میجر سٹیز کے اندر انفراسٹرکچر اس کا ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کے لیے اگر آپ لاہور سے اسلام آباد کی بات کریں تو بھیرا جو بیچ میں انٹرچینج ہے وہاں پہ بھی انسٹالیشنز اب ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں پہ چارج کر سکتے ہیں, آپ ریسٹ بھی کریں ساتھ میں, کیونکہ جو ابھی اویلیبل گاڑی ہیں پاکستان کے اندر ان کی رینج تقریباً 370 کلومیٹرز تک ہے. تو آپ کو ایک دفعہ چارج بیچ میں کرنی پڑے گی, جہاں پہ موٹر وے پہ آپ کھڑے بھی ہوں, چائے شائے بھی پئیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس گاڑی کو چارج بھی کر لیں. تو اس کی یہ ٹائم ڈیوریشن کیا ہوتی ہے, مطلب ایک بیٹری ہے کتنی دیر میں یہ چارج ہو جاتی ہے؟ سر اس کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان موبائل, کیونکہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے. دیکھیں پہلے موبائل کے اندر ہمارے پاس 4 سے 6 گھنٹے میں بیٹری چارج ہوتی تھی, لیکن ابھی جتنے بھی موبائل آپ کے لیٹسٹ آ رہے ہیں فاسٹ چارجنگ سپورٹ وہ کہہ رہا ہے, مطلب 25 سے 30 منٹ کے اندر آپ اس کو فل چارج کر سکتے ہیں. سو اٹ ہیپنس نو. اب جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے وہ یہی ہے کہ آپ 80% گاڑی کو صرف 30 منٹ میں چارج کر سکتے ہیں. اچھا, یس, اٹ ول ٹیک آلموسٹ 45 to 1 hour ٹو گیٹ فل چارج. تو اس کا مطلب اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے اس گاڑی کے اوپر تو آپ کو اپنے ٹائم ایسٹیمیشن کے اندر 30 منٹ کا وہ بریک بھی رکھنا ہوگا. سر دیکھیں پاکستان میں ایک لیم ایکسکیوز پہلے ہوتا تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں, ٹریفک کا رش ہے. جو اگلے 10 سال کے اندر آئی ایم پریڈکٹنگ جو ایک بہانہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میری گاڑی چارج نہیں تھی اسی لیے میں لیٹ ہو گیا. ہاں, میں گاڑی چارج کر رہا تھا, گھر میں لائٹ نہیں تھی اور جو ہے وہ سولر چارج نہیں تھا. جی ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ گاڑی چارج نہیں ہوئی تو میں جو ہے نہیں پہنچ سکا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہو گیا. یعنی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی بہانے بھی ہمیشہ دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیں یہ الیکٹریکل گاڑی جو ہے یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے, اس کا میکینزم کیا ہے؟ اچھا سر دیکھیں انجن کے اندر آپ کو پتہ ہے جس طرح سے آپ کا 2 اسٹروک 4 اسٹروک انجن ہوتا ہے جو کہ کمبسشن کی وجہ سے آپ کا وہ انرجیا پروڈیوس کرتا ہے, اور اسی طرح سے الیکٹرک وہیکل کے اندر جو 2 مین پارٹس ہیں, ون از اٹس موٹر جو کہ BLDC موٹر ہے اور ادر پارٹ از بیٹری. یہ 2 کی فیچرز ہیں جو کہ اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں. باقی پارٹس آپ دیکھیں گے اس کا انٹیریئر, اس کا ٹائرز, اس کی لک اینڈ فیل وہ باقی دوسری گاڑی کی طرح ہوگی. بلکہ ایک اس کے اندر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بالکل ساؤنڈ پروف, یہ نوائز اس کے اندر کوئی شور نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انجن کی ایک آواز ہوتی ہے, موٹر کی بالکل بھی آواز نہیں ہے. تو یہ بالکل آپ کی یعنی شور کی آلودگی میں بھی یہ ہمیں بالکل یہ نوائز لیس ٹیکنالوجی ہے. صحیح. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو بیٹری ہیں ان کی کتنی قسم ہیں اور ان کی عمر اور کارکردگی کتنی ہوتی ہے؟ سر دیکھیں اب یہ 2010 کے اندر لیتھیم آئن جو سب سے زیادہ بیٹری یوز ہو رہی ہے دیٹ از لیتھیم آئن. ٹھیک ہے, 2010 سے یہ کمرشلائز ہونا شروع ہوئی ہے اور اس کی پرائس اس وقت $1000 پر کلو واٹ آور ہوتی تھی, لیکن اب یہ $100 پر کلو واٹ آور پہ آ چکی ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے کہ اس کی پرائس کافی نیچے آ گئی ہے لیتھیم بیٹری کی. تو لیتھیم آئن کے اندر فردر سر کافی اس کی ٹائپس ہیں. لیتھیم آئرن فاسفیٹ جو کہ سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے دیٹ از لیتھیم آئرن فاسفیٹ. لیکن اب ٹیسلا جس طرح سے انٹرنیشنل گاڑی ہیں اس میں وہ NMC دیٹ از اندر ٹائپ آف لیتھیم آئن جو کہ نکل میگنیز کوبالٹ ہے وہ یوز کر رہے ہیں ٹیسلا والے. سو 4 سے 5 ٹیکنالوجیز ہیں ڈپینڈنگ اپان جو میں نے آپ کو پیرامیٹرز بتائے ہیں, ویٹ, سیفٹی, اس کی جو رینج ہے, اس کا جو ویٹ ہے, تو اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہے, بٹ دس ٹیکنالوجی از کالڈ لیتھیم آئن ٹیکنالوجی. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو بارش ہے یا گرمی ہے یا اس طرح کے موسمی اثرات ہیں تو اس میں EV ٹیکنالوجی کتنی مؤثر ہے؟ سر بالکل, ابھی جتنی بھی لیٹسٹ گاڑیاں EV کی بن رہی ہیں وہ IP ریٹنگ جو اس کی ہے وہ آپ کی واٹر پروف, اس میں آپ بارش, ٹیمپریچر, اس کی سارے اس کے انٹرنل کولنگ میکینزم ہے. سو آپ کو کوئی ڈفرینس فیل نہیں ہوگا, آپ نارمل گاڑی کی طرح اس کو چلا سکتے ہیں, سارے فیچرز آپ ویسے ہی یوز کر سکتے ہیں. اچھا آپ کچھ نمبرز وغیرہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس نمبرز میں جو ہے فیوچر میں یہ گاڑیاں یہاں پہ آنے کا چانسز ہیں؟ سر میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے اپنا جو کیس بنایا تھا اس کو کہ میں EV بائی کر لوں, تو اس کی جب میں نے فیزیبلٹی بنائی تو ڈیلی جو آلموسٹ لاہور کے اندر ایک بندہ اس وقت آفس آنا جانا, آپ سارا کمیوٹ اس کا اگر ایڈ کر لیں تو 3000 کلومیٹر ایوریج گاڑی ایک بندہ یوز کرتا ہے منتھلی. ٹھیک ہے, 50,000 اس کی جو فیول کی کاسٹ ہے. اگر آپ اس کا ایئرلی ایکسپینس نکالیں گے فیول کا بھی جو آج کی کرنٹ کاسٹ ہے اور اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس ساری کاسٹ اگر آپ اس کے اندر ایڈ کریں تو اس کو تقریباً 8 لاکھ کی پڑتی ہے ایک گاڑی ایک سال کے اندر ود ان سٹی کے لیے. ٹھیک ہے.
اگر آپ اس کو ای وی پہ شفٹ ہو جائیں گے تو آپ کا صرف 2.5 لاکھ کا خرچ ہے. تو اس 3.5 ٹائمز چیپر. اب میں نے ابھی اس کے اوپر گاڑی کی جو ایوریج لی ہے وہ 15 کلومیٹر ود ان سٹی لی ہے, اور آپ کی ای وی جو ہے 1 کلومیٹر ایک چارج کے اوپر ایک یونٹ کے اندر جو آپ کا بجلی کا ایک یونٹ ہے اس کے اندر وہ 10 کلومیٹر کر سکتی ہے. اس فیزیبلٹی کے اوپر اگر میں نے جو اپنا ابھی کیلکولیٹ کیا تو یہ 3.5 گنا سستی پڑ رہی ہے مجھے نارمل انجن وہیکل سے. اچھا, اس کے اوپر 2 چیزیں ہیں جو آپ نے نمبرز کی بات کی ہے. دیکھیں ای وی پہلے سمجھی جاتی تھی ایک پریسٹیج کہ یہ امیروں کی گاڑی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی پاکستان میں کوئی بھی 10 ملین سے نیچے گاڑی اویلیبل ہی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن تھینکس ٹو دا چائنا آپ کی 75% ریسورسز جو ہے وہ گلوبلی سپلائی چین کے جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے. تو انہوں نے کافی جو ہے وہ ریزنیبل پرائز کے اندر ای ویز لانچ کی ہیں. پاکستان کے اندر بھی فیو برانڈس وہ لے کے ہیں, وہ 3 ملینس کی رینج کے اندر ہے. تو ڈپینڈنگ آن آل دیز فیکٹرز آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ کے پاس نیکسٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر 4 ملینس گاڑیاں ہیں جو روڈ کے اوپر. تو ڈپینڈنگ اپان دیز نمبر اٹس ویری مچ پاسبل کہ اگلے 5 سال میں 5 لاکھ گاڑیاں آپ کی روڈ کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی جو ای وی کی ہے. تو یہ جو ابھی کمپنیز ہیں حال ہی میں جو ہمارے پاس جو نارمل انجن استعمال کرتی ہیں, تو ان کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو بقا کی جنگ ہے وہ کس حد تک جو ہے ممکن ہے؟ سر نو, جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر اب ایک جو رسپانسبلٹی جتنی بھی بڑی کمپنی تھی, چاہے وہ ہونڈا ہو چاہے ٹویوٹا ہو, اب ان کی جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے سسٹینیبل ٹیکنالوجی کے اوپر اور رینیوبل کے اوپر جانا ہے, کلین انرجی کے اوپر جانا ہے. دیکھیں یہ جتنا ہمارے ماحول کو نقصان اس وقت ہو رہا ہے ان CO2 گیسز کی وجہ سے, اب ہر کمپنی جتنی بھی بڑی ہیں انہوں نے اپنے مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ ڈالا ہے کہ ہم نے CO2 کو ریڈیوس کرنا ہے, اور جتنی بھی ہم ٹیکنالوجیز پروڈیوس کریں گے وہ ساری کلین انرجی کے اوپر ہوں گی. تو ہائیبریڈ کے اوپر تو آلموسٹ جتنی بھی نیو گاڑیاں ہیں وہ شفٹ ہو چکی ہیں. لیکن دا نیکسٹ بگ تھنگ از کہ آپ کو جتنی ایڈوانسمنٹ ای وی کے اندر نظر آئی ہے پچھلے 10 سال کے اندر, اس سے کہیں زیادہ آپ کو 1-2 سال کے اندر اس کے نمبرز ملٹیپلائی ہوتے نظر آئیں گے دنیا کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ وہ CO2 امیشن کے باقاعدہ ٹیسٹ بھی اب وہ گاڑیوں کے ہونے شروع ہو گئے ہیں. سر اصل میں پاکستان میں جب تک ہمیں بالکل سر سے پانی جس کو کہتے ہیں نہیں گزرتا تو ہم پہلے پلاننگ نہیں کرتے. دیکھیں جی جو پولوشن کا مسئلہ ہوا ہے یہ چیزیں ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھیں. دیکھیں اب شنگھائی کے اندر میں گیا, وہاں پہ آپ کی 80% گاڑیاں الیکٹرک کے اوپر ہیں. شینزن چائنا کا ایک علاقہ ہے, وہاں کے اوپر 100% آپ کی جو گاڑیاں ہیں, بسز ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ, وہ ساری ای وی کے اوپر جا چکی ہے. اس کے علاوہ آپ پولوشن کو نہیں کنٹرول کر سکتے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ای وی ہے اس کی جو ٹیکنالوجی اس کا پاکستان کے اندر کیا تکنیکی اور معاشی طور پر فیزیبل ہے یہاں پہ؟ سر بالکل اس وقت بینگ پہلے تو ہم فیزیبلٹی دیکھیں گے نا کہ ہمارے فیزیبل ہے ابھی کہ نہیں ہے. سر ایگزیکٹلی دیکھیں اس میں آپ کی جو 2 کور پارٹ ہے, باقی ساری چیزیں پاکستان میں آلریڈی گاڑیوں کے پارٹس بھی ایوری تھنگ وہ پاکستان میں لوکلی بن رہا ہے. یہاں پہ جو چیز نہیں بنی تھی پاکستان کے اندر وہ تھا انجن, جو کہ امپورٹ ہوتا تھا. ابھی بھی جیپنیز گاڑی کیونکہ زیادہ یوز ہو رہی ہیں. ہمارے پاس ایک بہت اپرچونٹی ہے بینگ اے نیشن کہ ہم انڈیجنس گاڑی میڈ ان پاکستان میں بنا سکتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر موٹر چاہیے اور آپ کو بیٹریز چاہیے. تو یہ 2 پارٹ جو ہے ہم یہاں پہ لوکلی اس کی کیپیبلٹی ہے, اور اسکل لیول بھی جو ہے وہ پاکستان بالکل ڈیولپ کر سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ لوکل ہی انڈیجنس ایک. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوکلی یہ گاڑیاں مینوفیکچر ہو سکتی ہیں؟ سر ایگزیکٹلی دنیا کے اندر انجن وہیکل کے اندر سب سے بڑا جو بیریئر تھا وہ یہ تھا کہ جیپنیز نے اپنی کوالٹی اسٹینڈرڈس کو اتنا ہائی کیا ہوا تھا کہ باقی دنیا کے لیے انہوں نے بیریئرز ٹو انٹری بہت مشکل رکھا ہوا تھا. لیکن تھینکس ٹو چائنا اگین کہ انہوں نے اب ای وی کے اندر جو ایک ریولیوشن تھی وہ چائنا لے کے آئے, اور اسپیشلی ڈیو ٹو دا پرائسز. اب اس چیز کے اوپر چائنا نے وہ جو کوالٹی تھا, جو ایک پرسیپشن تھا کہ جیپنیز گاڑیز یا آپ کی یورپین گاڑیز ہی زیادہ کوالٹی کی ہو سکتی ہیں, چائنا نے اس مت کو اسپیشلی BYD, شوامی, ان کمپنیز نے کوالٹی بھی پرووائڈ کر کے یہ چیز اپروو کر دی ہے کہ چائنیز گاڑیاں بھی جو ہیں وہ اسی کوالٹی کی ہیں. اچھا مجھے شراز بھائی بتائیے, ایک انجن ہے نارمل, ٹھیک ہے, اور ایک ہے ہمارا ای وی کا, تو اس دونوں میں کیا کمپیریزن ہم کریں تو کیا فرق ہے؟ اس میں جو سب سے بڑا
فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انجن کی کنٹینیوس مینٹیننس آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی آپ کو جس طرح سے آپ انجن آئل چینج کرتے ہیں, فلٹر چینج کرتے ہیں, ایئر فلٹر چینج کرتے ہیں, آئل فلٹر چینج کرتے ہیں. اب آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ای وی کے اندر کوئی بھی مینٹیننس نہیں چاہیے. آپ کی موٹر آلریڈی برش لیس ہے جو کہ بس, اور اس کے اندر پرماننٹ میگنیٹ ہوتا ہے, اس کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے. اور جو بیٹری ہے اس کی بھی آپ کو کوئی مینٹیننس نہیں چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہم جو ہے اس کو لگاتے ہیں, بیٹری جناب فارغ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی جتنا ہم نے پیٹرول سیو کیا اس سے زیادہ کاسٹ یہ آ جانی ہے. نہیں سر, آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ مت ہے نا ہمارے یہاں. اگلے پچھلے 10 سال کے اندر اگر لیتھیم کی بیٹری کی پرائس 1000% نیچے آئی ہے, تو اگلے 10 سال کے اندر اس کی پرائس اور نیچے چلی جائے گی. تو نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی. نہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ کا جو یہ ایک وہیکل انڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر 20 ایئرس لائف لی جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی جو دوسری گاڑی بھی ہے وہ 20 سال کے لیے چلتی ہے, تو اس کے اندر آپ کی 10 ایئرس تو میک شیور کر رہے ہیں جتنے بھی مینوفیکچرز ہیں وہ آپ کو وارنٹی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹری کی. جی بیٹری کی. ٹھیک ہے, تو فار نیکسٹ 10 ایئرس بیٹری کی کاسٹ اتنی کم ہو چکی ہے کہ اگر آپ کو پوری بیٹری ریپلیس بھی کرنی پڑ رہی ہے اس کی بڑی منیمم کاسٹ ہوگی. صحیح, تو مطلب آپ کے لیے بیٹری ریپلیس کرانا فیزیبل ہے. ایگزیکٹلی, میں اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سال کے اندر آپ 3.5 ٹائم سیونگس کر سکتے ہیں, تو آپ 10 ایئرس کے اندر آپ 30 ٹائم سیونگ کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو کاسٹ ہوگی آپ کی جو سیونگ ہے اس سے کم ہی ہوگی جو بیٹری آپ نے ریپلیس اگر کریں. اچھا, یہ جو سولر انرجی ہے اور ای وی ٹیکنالوجیز ہیں, اس کے اندر گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ کس حد تک سپورٹیو ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ پاکستان انفارچونیٹلی جو پہلی ای وی پالیسی تھی وہ 2021 کے اندر یہ ترتیب دی, پہلے 2019 کے اندر تھی لیکن آفیشلی اس کو 2021 کے اندر لانچ کیا گیا. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا پازیٹیو سٹیپ تھا, اور گورنمنٹ نے 2030 کے ٹارگیٹ بھی سیٹ کیے ہوئے ہیں 10 ایئرس کے. ٹھیک ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ ان ٹارگیٹ سے ہم کافی دور ہیں, لیکن گورنمنٹ نے جتنی بھی مشینری ہے آپ کی اس کی امپورٹ کے اوپر, اگر آپ نے ای وی ہے اس کے اوپر ٹیکسز کے اوپر, ڈیوٹیز کے اوپر کافی زیادہ جو ہے ایگزمپشن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور جس طرح سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی بھی کنٹری, چاہے وہ چائنا تھا چاہے یو ایس, جس کے اندر سب سے زیادہ بھی ای ویز آپ کی کمرشلائز ہوئی ہیں, اس کے اندر سب سے زیادہ رول گورنمنٹ کا تھا کہ انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن, آپ کی ٹول ٹیکسز جو ہے اس کے اندر ایگزمپشن دی, مطلب موٹیویٹ کیا, لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ سوئچ کریں اس کے اوپر. جس میں جو ہے وہ کوئی ٹول ٹیکس کے اوپر بھی سیونگ ہے اس کی؟ سر یہ ابھی پالیسی کے اندر انہوں نے ایک کہا ہے کہ اس کے ہمارا ایگزمپشن دیں گے, لیکن ابھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. صحیح. اچھا, اب ہم بڑھتے ہیں تھوڑا سا سولر پینلز کی جانب. تو مجھے پہلے تو بتائیے, ہم نے یہ دیکھا کہ نئی ٹیکنالوجی میں دیکھ رہے ہیں, پہلے تو وہ بڑی بڑی پلیٹس لگتی ہیں, اب وہ بلڈنگ کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں گے کہ اس کے اوپر ایک پٹی نما ہی جو ہے وہ سولر لگ جائے گا. تو مجھے بتائیں یہ سولر آج تک کی ٹیکنالوجی ہے تو یہ کتنی قسم کے سولر بن چکے ہیں؟ سر دیکھیں, پینلز جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا 2013 کے اندر تو اس کی صرف 9% ایفیشنسی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت 24% ایفیشنسی تک جا چکے ہیں. آئی مین اسی اسپیس کے اندر 3 گنا زیادہ آپ کو پاور ملے گی. ٹھیک ہے, اور دیکھیں جس بھی پروسیس کے اندر آپ کی انوویشن اور کنٹینیوس ریسرچ اینڈ ڈیزائن انوالو ہے, آپ کا ہر سال بعد انوویشن کی بیس کے اوپر کمپیٹیٹیو جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی لے آتے ہیں. اس وقت جو سب سے پاپولر ٹیکنالوجی ہے وہ این ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کی جو ہے ایچ جے ٹی, دا نیکسٹ بگ تھنگ جو ہے وہ ایچ جے ٹی ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں پروز کٹ, اور وہ ابھی نیکسٹ ایئر کے اندر وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ بھی کمرشلائز ہو جائے گی. تو ادھر میں یورپ گیا تھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے کچھ وائنڈ کے ذریعے بھی جو ہے نا پنکھے چلا کے بھی وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر سولر کی اویلیبلٹی صرف آپ کی 6 گھنٹے رہتی ہے, لیکن ونڈ کی اویلیبلٹی آپ کی 24 آورز ہے. اس کی لمیٹیشن یہ ہے, جس طرح سے ہمارے کوسٹل ایریاز ہیں حیدرآباد, کراچی, جہاں پہ آپ کا سی سائڈ ہے اور جہاں پہ ایک منیمم لیول کی ونڈ آپ کی 24 چل رہی ہے, تو وہ ان ایریاز کے اندر آپ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی یہ آپ کا گھائرو ہے پلانٹ, وہاں پہ کافی زیادہ یہ لگی ہوئی ہیں ونڈ ملز. یعنی یہ پاکستان کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ جی پاکستان کے اندر بھی آپ کو سندھ سائڈ کے اوپر, حیدرآباد جہاں پہ کوسٹل ایریا ہے وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئیں گی.
اچھا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے لیکن اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں مطلب جو 5 kV ہے یا 10 kV ہے اس کو لگانے کے لیے کتنے پینلز اور کیا اس کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں؟ اچھا سر، پاکستان کے اندر کیونکہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو اب ہمارے پاس جیسی ہی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو ہمارے پاس 2 ہی سوال ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یا تو ہمیں الیکٹریسٹی بل کی کاپی دے دیں، اس پہ ہم آپ کی کنزمپشن دیکھ لیں گے کہ آپ کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے، یا ہم پوچھتے ہیں نمبر آف پیپل، کتنے لوگ آپ گھر میں رہ رہے ہیں، تو اس سے ہم کنزمپشن کا آئیڈیا، کیونکہ تقریباً سملر پیٹرن ہے پاکستان کے اندر لوگوں کا. اچھا اس کے اندر جو اچھے انورٹر شروع ہوتے ہیں وہ 5 کلو واٹ سے ہی بالکل شروع ہوتے ہیں. اور انورٹرز کے اندر جس طرح سے آپ نے پینلز کا پوچھا، انورٹرز کے اندر بھی آپ کے 3 ٹائپس کے انورٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آن گریڈ انورٹر ہوتا ہے جو کہ بیٹریز کے بغیر چلتا ہے، اس کے ساتھ بیٹریز نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے. ایک آپ کا ہائیبریڈ انورٹر ہوتا ہے، ہائیبریڈ انورٹر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹریز لگا بھی سکتے ہیں اور بیٹری کے بغیر بھی چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو تیسرا آف گریڈ انورٹر ہے وہ ابھی اتنا پاپولر نہیں ہے پاکستان کے اندر. مینلی آپ کے ہائیبریڈ اور آن گریڈ کی ہی انسٹالیشن پاکستان میں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا 5 کلو واٹ کا جو سسٹم ہے، ایک پینل اس وقت جو لیٹسٹ آ رہا ہے، یوزلی تو 700 واٹ کا بھی پینل آ چکا ہے پاکستان میں، لیکن 600 کی ریٹنگز کے پینل زیادہ اویلیبل ہے جو کہ، تو آپ اس کے ساتھ یوزلی 12 پینل لگا سکتے ہیں. جو آپ کا ایک 5 کلو واٹ کا انورٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ 6 پینل لگا سکتے ہیں. اچھا اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ 5 کلو واٹ کے اوپر لوڈ کیا چلے گا. گھروں کے اندر 60% جو لوڈ ہوتا ہے وہ اے سی کا گرمیوں میں وہ کولنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور سردیوں میں وہ ہیٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو 60% جو لوڈ ہے نا گھر کے اندر وہ ہے ہی آپ کا ایچ وی اے سی کا، جس کو ہم کہتے ہیں کولنگ اینڈ ہیٹنگ کا. تو آپ کا 5 کلو واٹ کے سسٹم کے اوپر آپ 2 اے سی اور گھر کا سارا لوڈ، فریج، آپ کی ساری فین، سارے لائٹس آپ وہ چلا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو لوڈ کو مینیج کر کے چلائیں تو جس طرح سے آپ کا ایک اے سی آف ہے تو آپ موٹر بھی چلا سکتے ہیں. عموماً ایک سوال پوچھا جاتا ہے میرے سے، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جو ہے ایک انورٹر اے سی لگانا ہے، اس انورٹر اے سی کے ساتھ ہم کتنے پینل لگائیں تو وہ چل جائے گا؟ سر ایک اے سی کو چلانے کے لیے آپ کے 6 پینلز جو ہے نا منیمم وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور آپ کو منیمم 4 کلو واٹ کا انورٹر چاہیے ہوتا ہے ایک اے سی کو چلانے کے لیے. اچھا اس کے ساتھ بیٹریز بھی ہم لگاتے ہیں اپنی، وہ جو ہے کہتے ہیں اس ٹائم میں جب سورج نہیں ہوتا. سر ایگزیکٹلی دیکھیں سولر کے اندر جو صرف ایک باٹل نیک تھا، پینلز کی لائف ہے 25 سال، وہ پروو ہو چکی ہے. جو 1985 میں پہلا سولر سسٹم لگا تھا وہ اپنے 25 سال پورے کر چکا ہے. اٹ از آؤٹ آف کویسچن کہ سولر کی 25 سال لائف ہے یا نہیں. انورٹرز کی 5 سال وارنٹی ہوتی ہے اور اس کی لائف ہے 10 سال. انورٹر بھی اپنی وارنٹی پاکستان میں 5 سال پورے کر چکا ہے اور وہ جو 10 سال ڈیزائن لائف ہے وہ بھی پوری کر چکا ہے. جو سب سے زیادہ چیلنجنگ چیز تھی ہمارے لیے سولر کے اندر، دیٹ واز بیٹریز. کیونکہ یہ باٹل نیک تھی، ہر سال ریپلیسمنٹ. اس سے کسٹمر جو ہے وہ ڈرتا تھا کہ میں نے بیٹری لگانی ہی نہیں ہے. لیکن لیتھیم آئن، تھینکس ٹو دا لیتھیم آئن، کہ اس کی جو لائف ہے ہم خود ریکمینڈ کرتے ہیں آپ ڈیلی اس کا ایک سائیکل یوز کریں، کیونکہ اس کے آپ کے تقریباً 4000 پلس سائیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ڈیلی ایک سائیکل یوز کریں، آپ کو 10 سال میں 3650 سائیکلز چاہیے. ٹھیک ہے. اٹس انف فار 10 ایئرس. صحیح. تو وہ جو باٹل نیک تھا سولر سسٹم کے اندر بیٹریز کا، وہ اب ختم ہو چکا ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی اب یہ ہے کہ 10 سال تو کنفرم ہے کہ یہ جو ہے 10 سال کمپریہنسو، بالکل لیتھیم کی بیٹری لگائیں اور جو ہے 10 سال کے لیے اسٹور کریں. انورٹر کی بھی 10 سال کے آپ کے سولوشن اویلیبل ہیں جو 10 سال کی وارنٹی دے رہے ہیں. بیٹریز کی بھی 10 سال کے سولوشنز اویلیبل ہیں جو آپ کو 10 سال کی وارنٹی دے رہے ہیں. اور پینلز کی آپ کی ویسے ہی 25 ایئرز لائف ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو سولر پینل کی آپ نے لائف تو بتا دی ہے، تو اس کا جو وقت کے ساتھ کارکردگی بھی اس کی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے؟ سر بالکل. نیچر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈی گریڈ یا فنا، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، تو اس کی بھی ڈیگریڈیشن ہے، لیکن وہ اتنی کم ہے کہ آپ کی پہلے سال وہ تقریباً 2.5% ہوتی ہے اور 10 سال کے اندر 10%. آپ کی جو ڈے 1 پہ پروڈیوس ہو رہا ہے، فار ایگزامپل وہ 100 یونٹ بنا رہا ہے تو 10 سال بعد 90 یونٹس وہ بنائے گا. 90% اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ ریٹین رہتی ہے. اچھا. اس کی جو ڈیگریڈیشن ہوگی وہ صرف 10% ہوتی ہے. یعنی 25 سالوں میں جو ہے آپ 25ویں سال پہ کتنی ہوگی؟ میں وہ تقریباً آپ کی
15% ڈیگریڈ ہوتی ہے آپ کی جو ہے نا 85% تو اس کا ایفیشنسی. مطلب ہے کہ یہ مور دین 25 ایئرز بھی کام کرتے ہیں اس کا سر مطلب دیکھیں لیکن یہ ایک 25 ایئرس تک ٹیکنالوجی اتنی اپ گریڈ ہو جائے گی بالکل ٹھیک کہ ہے. لوگ خود پریفر کریں گے کہ ہم لیٹسٹ چیز. ظاہر ہے یہ بھی ایک ہے ایج کے جناب. دنیا پہلے ہم اے سی دیکھتے تھے, اے سی آتے تھے تو وہ کافی سال چل جاتے تھے, چیزیں الیکٹرانک پروڈکٹس بھی چل جاتی تھی, لیکن اب کیوں کہ ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے تو لوگ پھر نئی ٹیکنالوجی پہ ایوری واٹ کاؤنٹس. کسٹمر ایک واٹ بھی کہتا ہے اگر میں سیو کر سکتا ہوں نئی ٹیکنالوجی سے, وہ اپ گریڈ کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیں یہ سولر انورٹر کیا ہوتا ہے اور اس کا سسٹم میں کیا کردار ہے؟ اچھا سر, جو آپ کی پینلز بناتے ہیں انرجی وہ ہوتی ہے ڈی سی پاور. آپ بیٹریز میں ڈی سی پاور اسٹور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے گھروں کے اندر جتنا بھی لوڈ چل رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے سی, الٹرنیٹنگ کرنٹ. ہمیں اس ڈی سی پاور کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے اے سی تاکہ ہمارا لوڈ چل سکے. انورٹر بیسیکلی کیا کرتا ہے آپ کا, وہ ڈی سی پاور کو اے سی پاور میں کنورٹ کرتا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ ہے, نیٹ میٹرنگ کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا یہ ہر صارف اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل. نیٹ میٹرنگ 100% آپ سولر کی جو انرجی ہے تبھی یوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس نیٹ میٹر ہو. صحیح. کیونکہ آپ مینولی نہیں مینیج کر سکتے. اگر آپ کے پاس نیٹ میٹرنگ نہیں ہے تو انورٹر اتنی ہی انرجی پروڈیوس کرے گا جتنا آپ کا لوڈ چل رہا ہے, باقی آپ کی انرجی ضائع ہو سکتی ہے. تو نیٹ میٹرنگ ہی الٹیمیٹ سلوشن جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ ہے. اور نیٹ میٹرنگ سے بالکل جو پہلے والے کسٹمر سے انہوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے, کیونکہ ابھی اس کے اندر پالیسی کے اندر چینج آیا ہے اور آپ کا جو بائنگ ریٹ ہے اس کو انہوں نے کم کر دی ہے. لیکن اسٹل اٹس ویری افیکٹو. اور نیٹ میٹرنگ کے لیے اسپیشلی جو آپ کی یہ لیسکوز ہے, یہ جو ہماری لیسکو ہے لاہور کے اندر یا باقی ڈیسکو ہیں, وہ کافی سپورٹیو ہیں اور آپ کی نیٹ میٹرنگ ایزیلی ہو جاتی ہے. ود ان 3 to 4 ویکس جو ہے آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو گرین میٹر کا کنیکشن مل جاتا ہے. اچھا یہ جو سولر پینل ہیں ان کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کے لیے کیا آپ جو ہے وہ طریقہ کار ریکمینڈ کریں گے, اور کیا ایسے طریقہ کار آپ بتائیں گے کہ بھئی یہ اس طریقے سے کریں آپ؟ اچھا میری ایک ایڈوائس بھی ہے ساری کمیونٹی کو اور آپ کے فالوورس کو کہ کچھ چیزوں کے اندر ابھی پاکستان میں 2 سے 3 کیجویلٹیز ہوئی ہیں سولر کو واش کرتے ہوئے. کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ انسٹالرز نے یہ کمیونیکیٹ کیا کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے, آپ خود ہی اس کو واش کر لیں. تو آپ کا بیک کرنٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پینلس کے اندر ایکٹیو پاور ہوتی ہے اور وہ کافی ہائی وولٹیج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر کچھ چیزوں میں ہم کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں, گراؤنڈنگ پراپر نہیں کرتے, ارتھنگ, ٹھیک ہے. اور کاسٹ سیونگ کے لیے کافی انسٹالرز ہیں جو کہ کمپرومائز کرتے ہیں. تو اس کیس کے اندر آئی ووڈ ریکمینڈ پینلز جب بھی کلین کرنے ہوں آپ پورا سسٹم آف کریں, اور آپ نے ارلی مارننگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب پینلز بھی کول ہوں, ایسا نہیں کہ آپ نے عصر کے ٹائم, کیونکہ پوری اگر دن اس کے اوپر ہیٹ پڑی ہے تو پینلز کا جو گلاس ہے وہ جو ہے وہ گرم ہو سکتا ہے. اس وقت آپ واش کریں گے تو اس کا جو گلاس ہے وہ کریک بھی ہو سکتا ہے پینلز کا. تو آپ نے ارلی مارننگ جب پینلز کول ہوں تھوڑے سے, اس وقت آپ نے واش کرنا ہے اور پورا سسٹم آپ نے آف کر کے واش کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ لاہور میں آپ جب بھی جائیں روف کے اوپر آپ کو بے تحاشا سسٹم نظر آئیں گے, لیکن ان میں سے ویری سوری ٹو سے صرف 8-10% لوگ ہیں جو کلین کرتے ہیں, باقی سارے سسٹمز ویسے ہی وہ ڈسٹی پڑے ہوتے ہیں. اس سے تو کافی اسی وجہ سے ایفیشنسی بھی ان کی کم ہوتی ہے. سر بالکل, اگر آپ کا سسٹم ڈسٹی ہے تو آپ کی ایفیشنسی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کا سسٹم کلین ہوتا تو آپ کی 20 to 30% تک ایفیشنسی جو ہے وہ کر سکتی ہے. اچھا شراز بھائی مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آندھی طوفان کے اندر جو ہے سولر پینل جو ہے وہ اڑ رہے ہیں, لوگوں کے لاکھوں کے نقصان ہو رہے ہیں, اور میں نے 1-2 ویڈیوز بھی دیکھی جو بڑی خطرناک تھیں. سولر پینل کے اوپر لوگ لیٹ گئے ہیں تو ان کو لوگ کہہ رہے ہیں یار کچھ جو ہے خیال کریں, اپنی زندگی جو ہے اہم ہے, زیادہ اہم ہے پیسوں سے. اچھا یہ جو آپ کا سوال تھا, یہ جو اسٹرکچرز گر رہے ہیں اور اس کی سیفٹی, اس حوالے سے بھی میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں سب لوگوں کو کہ شروع میں ہمارے کمیونٹی کے اندر کچھ انسٹالرز ہیں جو کہ کاسٹ سیونگ کے لیے کسٹمرز کو کہتے ہیں کہ آپ ویلڈر ہم آپ کو ارینج کر دیتے ہیں باہر سے, جو کہ اتنا اسکلفل اسٹاف نہیں ہوتا, ہم سے آپ لگوا لیں, آپ سے کمپنی والے 1 لاکھ روپے زیادہ لے رہے ہیں. اب وہ جو اسکلفل پرسن نہیں ہے
اس نے کوالٹی کو ایشور نہیں کرنا, اس نے صرف کاسٹ کٹنگ کے اوپر کام کرنا ہے, اور اس نے کتنے ونڈ پریشر کے اوپر اس کا کیا اینگل ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں وہ اگنور کر دیتا ہے. اچھا, اس بیس کے اوپر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس وقت NDMA جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ تھا, انہوں نے جو نمبرز ایشو کیے ہیں اس میں 70% کیجویلٹیز جو ہیں وہ سولر اسٹرکچر کے گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ سولر سسٹم لگوائیں, آپ کسی سرٹیفائڈ کمپنی سے جن کے پاس پراپر انسٹالیشن ٹیم ہو, ان سے آپ پراپر اس کی ڈیزائن لیں اسٹرکچر کی, ان سے آپ کہیں کہ اس کی ونڈ انالیسز, آندھی کے اوپر آپ ہمیں اس کی ونڈ انالیسز رپورٹ دیں کہ کیا بیہیویئر ہوگا آپ کے اسٹرکچر کا. تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. جو پروفیشنل کمپنیز ہیں آپ کو وہ سسٹم پراپر ڈیزائن کر کے لگاتی ہیں, لیکن اگر کوئی پروفیشنل کمپنی نہیں ہوگی, وہ صرف اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ اور لے مین کی طرح وہ جا کے یعنی پیسے بچانے کے چکر میں آپ اپنی زندگیوں کا سودا نہ کریں, اور وہ اگر ہوا میں اڑ جائیں گے تو آپ کے پیسے برابر ہو گئے. ایگزیکٹلی, آپ کی وہ جو کر. اچھا, یہ ایک بہت بڑا کویسچن, جن لوگوں نے بھی یہ جس طرح سے کہتے ہیں نا نیم حکیم, ان سے یہ سسٹم لگوایا تھا, اب وہ دوبارہ سسٹم کبھی بھی ان کے سرکل میں یا وہ خود کبھی بھی انہیں نیم حکیم کے پاس نہیں جائیں گے, وہ پروفیشنل کمپنیز کے پاس ہی آ رہے ہیں. اچھا, ایک ہم نے ابھی ڈسکس کیا EV کو, تو EV کی جو گاڑی ہے اس کو چارج کرنے کے لیے کتنا سولر سسٹم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے؟ سر میں نے اب یہ کمبو سوال ہو گئے. کمبو سوال, پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 3.5 ٹائمز جو ہے نا آپ کی سیونگ ہو جائے گی اگر آپ EV پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سولر سے چارج کرتے ہیں تو آپ کی 20 گنا زیادہ جو ہے وہ سیونگ ہو جائے گی, کیونکہ میں نے ابھی بجلی کا یونٹ 50 روپے لیا تھا, اگر آپ سولر سے جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5 سے 6 روپے کا یونٹ پڑتا ہے. تو یہ کتنی دیر کرے گی اس کو چارج کرنے کے لیے, کتنی دیر؟ اچھا, ابھی جو 15 کلو واٹ آور کی بیٹری لگی ہوتی ہے اس کے اندر, جو سب سے اسٹارٹنگ EV کی رینج آ رہی ہے, جو اس کو چارج کرنے کے لیے آپ کو, آپ کے گھر میں اگر 3 کلو واٹ کا بھی سولر لگا ہوا ہے تو اس سے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو چارج کرنے کے لیے آپ کو 3 سے 4 گھنٹے چاہیے فل چارج کرنے کے لیے. صحیح. اچھا, آج ہم اگر دیکھیں تو ٹیکنالوجی کس حد تک جا چکی ہے کہ ہم یہ EV اور سولر کو دیکھیں تو یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سر دیکھیں, ایک چیز جس کو میں اپریشیٹ کروں گا, پاکستان کے اندر ایڈاپٹیشن ریٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا, ٹیکنالوجی کا, پوری دنیا میں سرپرائزنگلی بہت ہائی ہوتا ہے. آپ کی ٹیلی کام انڈسٹری جب آئی, آپ کے موبائل فونز دیکھیں, اس کی جو گروتھ ریٹ تھی پاکستان کے اندر وہ بہت انارمس تھی. ٹھیک ہے, سملرلی آپ کی جو سولر کی اڈاپٹیشن تھی پاکستان کے اندر, انبلیویبل نمبر. پاکستان از دا سیکنڈ کنٹری جس کے سب سے زیادہ پینلز امپورٹ کیے ہیں لاسٹ ایئر. صحیح. سو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی 25% اس وقت جو انرجی ہے وہ رینیوبلس پہ جا چکی ہے, اور اس کے اندر اسپیشلی یہ جو ہمارا سولر ہے اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کی ہے. اچھا, وی آر ایکسپیکٹنگ دا سیم ٹرینڈ ان EV. صحیح, کہ پاکستان کے اندر ایڈاپٹیشن, ایک چیز جو بندہ اڈاپٹ کر لے اپنے سرکل میں وہ سارے دیکھ کے اسی ٹرینڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک دنیا کے اندر اس کی اڈاپٹیشن بہت ہائی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے بتایا کہ دنیا میں ایسے شہر بھی ہیں جہاں پہ 100% اب EV پہ جا چکے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اب پاکستان میں اٹس اے نیو بورن بیبی. میں اسپیشلی EV کی بات کروں گا. ٹھیک ہے, سولر کے اندر ہم کافی میچیور ہو چکے ہیں, ہماری جو اڈاپٹیشن تھی یا انسٹالیشن بیس ہے وہ کافی زیادہ ہے پاکستان کے اندر, بٹ اسٹل ان EV ہمارے لیے بالکل ایک نیو بورن بیبی ہے. اب اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو دیکھیں دنیا کے اندر تو اٹونومس وہیکلس, اٹانومی لیول 1, 2, 3, ٹوٹلی ڈرائیور لیس گاڑیاں, ٹیکنالوجی تو اب وہاں پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا ساری چیزیں آٹومیٹیکلی ڈیٹیکشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈرائیور لیس اور اٹانومی پہ, اور چیزیں وہاں پہ جانی ہیں, آٹو پائلٹ پہ چلی. جی جی ایگزیکٹلی, دیر از نو نیڈ فار ڈرائیور. آپ اس میں صرف سلیکٹ کریں ڈیسٹینیشن, گاڑی خود آئے گی, رکے گی آپ کو جہاں پہ. تو میں نے وہ دیکھا تھا ٹیکنالوجی انہوں نے اتنی ایڈوانس کی, آپ اوبر سے گاڑی منگواتے ہیں, گاڑی آتی ہے اور آپ کے پاس کوڈ ہوتا ہے, آپ جو وہ کوڈ اپلائی کرتے تو دروازہ آپ کے لیے کھلتا ہے, کوئی اور بندہ اس کے اندر بیٹھ جائے. یہ دبئی کے اندر بھی یہ ٹیکسی لانچ ہو چکی ہے اور USA کے اندر بھی. یہ امیزون جو ہے اس نے ہی
اپنی ایک ہے سبسڈری، اس کے تھرو یہ لانچ کی ہے. ڈرائیور کے ساتھ دماغ کھپانے کی ضرورت ہے. لیکن کہیں کہیں یہ ٹیکنالوجی پھر ورس بھی سائڈ پہ چلی جاتی ہے جب وہ بیچارے جو بھولے بھالے ہوتے ہیں ان کو مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے. ہیلوسینیشن جو ہے لوکیشن غلط لگ گئی تو پھر اس نے وہیں پہ لے کے جانا ہے. اچھا یہ نا ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو ہیلوسینیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایرر کا مارجن بھی ہوتا ہے. ابھی ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، اس میں اوبر نے ایک گاڑی کو ہٹ کیا، بندہ وہاں پہ مر گیا. اور ایک جو ہم آٹومیشن کی جب بات کرتے ہیں، ایک فیکٹری تھی جو کہ ویجیٹیبلز اور فروٹ وہ پیک کر رہے تھے، تو اس نے بندے کو ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ سبزی ہے، اس نے اس کو اٹھا کے اور وہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. مطلب ایرر کا مارجن جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی میں بھی ہے، ظاہر ہے وہ تو. لیکن یہ ہے کہ کافی امپروو ہوتی جا رہی ہے اور ہوپ فلی ایوری تھنگ ول بی انڈر آٹومیشن. صحیح. تو مجھے بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں ظاہر ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے یا چیزیں آتی ہیں تو ان کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ریکوائرڈ نالج اور اس کی چیزیں جو ہیں وہ پہلے پہنچیں تاکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے ہم استعمال کر سکیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر یہ ای وی کو اور سولر کو اس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ کون کون سی یونیورسٹیاں ہیں جو اس کے معاملے میں بہترین ہیں؟ اچھا سر، میں پرسنل لیول پہ بھی اس پہ ایفرٹس کر رہا ہوں. پاکستان میں انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں بہت زیادہ ایک گیپ ہے، اور یہ آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے، یورپ کے اندر، چائنا کے اندر، یہ برج ختم ہو چکا ہے. مطلب ہے کہ وہی فیکلٹی آپ کی انڈسٹری میں بھی سرو کر رہی ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم، اور وہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں ادبی لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو بالکل سوسائٹی سے وہ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کا انڈسٹری کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے نا برج نہیں ہوتا. اچھا، لیکن اس پہ اچھا کام جو ہے وہ نسٹ والے کر رہے ہیں. لمس کے اندر بھی ایک انوویشن سینٹر ہے جو ای ویز کے اوپر کام کر رہا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو سب سے زیادہ رول ہے وہ ہے گورنمنٹ کا. صحیح. اس کی اویئرنیس کے لیے ٹیکنیکل کالجز ہیں، ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. اچھا، ابھی مریم نواز نے اناؤنس کیا ہے ای وی ٹیکسی. یہ اچھا سٹیپ ہے کہ اب جو لون وہ دے رہے ہیں وہ ای وی ٹیکسیز کے لیے دے رہے ہیں، کہ ایک تو اس سے ای وی کی اویئرنیس بھی ہوگی اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. آپ نے جو کہا انڈسٹری کا اور جو ہے یونیورسٹیز کا بہت زیادہ گیپ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے رلائے کن انفارمیشنز کے اوپر کرنا چاہیے؟ یعنی کس طریقے سے ہم ایگزیکٹ انفارمیشن تک پہنچ سکتے ہیں؟ اچھا سر، اس میں آپ کی جو پرائمری سورس ہے دیٹ از ڈیفینیٹلی گورنمنٹ. ان کے پاس ہی نمبرز ہیں، انہوں نے ہی پالیسی میکرز تو ڈیفینیٹلی وہ ہیں. آئی مین کہ اگر گورنمنٹ آج سے یہ انٹینشن کرے کہ ہم نے 5 لاکھ وہیکلز اگلے 10 سال میں لے کے آنی ہے، تو یہ اسٹریٹجی کہ یہاں پہ ہم نے چارجنگ سیشن لگانے ہیں، یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ گاڑیوں کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن دینی ہے. پرائمری سورس جو ہے دیٹ از دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس. سیکنڈری جو سورس ہے انفارمیشن کا دیٹ از انڈسٹری ایکسپرٹس آپ کے ہو گئے، کنسلٹنٹس ہو گئے، آپ کے بینکس ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جو آپ کے انٹرنیشنل انرجی انسٹیٹیوٹس ہیں آپ ان کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی آخر میں ایسا پیغام جو ای وی اور جو ہے سولر کے حساب سے آپ دوستوں کو دینا چاہیں تو؟ اچھا، میرا پہلے جو ہے وہ پیغام گورنمنٹ کے لیے ہے کہ خدا را لاہور جیسے خوبصورت شہر جہاں پہ ہمارا اتنا زیادہ کلچر ہے اس کو پریزرو کرے، اور یہ جو پولوشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ایگریسیولی ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، ایگریسیولی آپ ای وی کے اوپر جائیں. ای وی اڈاپٹیشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ عوام سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ارلی اڈاپٹیشن کے اندر بالکل چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اکنامکس کی بات کریں، جس طرح سے میں نے بات کی کہ اگر آپ انجن والی وہیکل سے الیکٹرک وہیکل کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو تقریباً 3 گنا منیمم سیونگز ہوں گی. تو بینگ اے پرسن ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اس پلانٹ ارتھ کو جو ہے پولوشن سے بچائے. تو انڈیویجول ہر بندہ کنٹریبیوٹ ایسے ہی کر سکتا ہے کہ وہ جتنی کم کاربن ایمیشنز کے اوپر، ایگزاسٹ گیسز کے اوپر نمبر اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرے گا تو وہ اتنا پازیٹیو ہے ہمارے لیے، کمیونٹی کے لیے بھی اور نیشن کے لیے بھی. بہت شکریہ شہراز، سلامت رہیں آپ. احباب گرامی، آپ نے آج کا انداز نظم ملاحظہ کیا. ای وی اور الیکٹرک ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ تک اہم اور مفید معلومات پہنچائی گئیں. کوئی مزید سوالات ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ سیشن میں بتا سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام.